भाई साहब, वज़ीर-ए-आज़म का ना जाना, अब माजी की बातें मैंने आपको बता दी। एक वक्त पे तो वो जरदारी साहब को भी कह रहे हैं जनवरी 2013 में कि ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए बैठे हुए, क्यों नहीं यहाँ जा रहे, और ये जो लोग लाशें लेके बैठे हुए हैं क्यों नहीं इनसे हमदर्दी कर रहे। बट मैं तो शायद पॉसिबिलिटीज़ भी गौर सामने ले आया कि क्या वजह हो सकती है वज़ीर-ए-आज़म के ज़हन में। एक यही कि रिवायत बन जाएगी, और दूसरा ये कि इनको सिक्योरिटी खदशात हैं। तो पता क्यों नहीं लग रहा कि क्या वजह है, वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं जा रहे? क्या इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पर डर है कि जब धरने में जाएंगे तो लोग जो लवाहिकीन हैं वो ये कहेंगे कि भाई आप इस हुकूमत को यहाँ गवर्नर रूल लगा दें, जैसे राजा परवेज अशरफ साहब ने लगाया था 2013 के अंदर। कुछ ऐसे खदशात हैं, इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म नहीं जा रहे? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। मुनीब साहब, जिस तरह का ये खौफनाक और दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या है, जी, और मैं हुकूमत की साइड से बैठा हूँ और दूसरी तरफ लोगों की डेड बॉडीज़ लोग रख के बैठे हैं, तो मेरी जो बात होगी वो थोड़ी सी मतलब ऑड सी लगेगी, और आप जो बात करना चाहेंगे वो चूँकि हमदर्दी उस तरफ है तो वो उस तरह लगेगी, लिहाजा मैं मोहतात तरीके से बात करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लोगों की दिल आज़ारी हो सकती है। जी, लेकिन आपने सवाल ऐसा किया कि मुझे अब फैक्चुअल बातें करनी पड़ेंगी। एक तो बात ये कि ये वाक़या जिसको हर बंदा कंडेम कर रहा है, और वज़ीर आज़म ने हाईएस्ट ऑफिस होता है इंटीरियर मिनिस्टर का, उसी वक्त भेज दिया। 7 लोकल एमएनए थे, डिप्टी जो आपका स्पीकर होता है कासिम सूरी साहब को भेजा कि उनसे मुज़ाकरात करें, उनको सीरियस अपनी हुकूमत की रिजॉल्व दिखाएं। उसके बाद जब नहीं था तो उस कम्युनिटी से, यानी एक उनकी जो एक आप समझें कि एक हमारा एक फ़िरके के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए कुछ लोगों को भेजा, फिर 2 वज़रा को ऐसा भेजा जो शायद उनसे बात करना और उस फ़िरके के हवाले से बात करना ज़्यादा आसान था। पूरी कोशिश की वज़ीर आज़म ने और गवर्नमेंट ने। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने कही, और आपने दोनों बातें जो तोजी पेश की, मैं इससे पहले एक प्रोग्राम में कर चुका हूं कि कुछ वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भी मसला होता है, कुछ शायद ये बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर लाशें रख के ये एहतजाज होना शुरू हो गया और लोग तदफीन ना करें लाशों की, यानी इस लिहाज से बेहुरमती हो, तो शायद ये प्रेसिडेंट का भी एक खौफ होता है कि कल कहीं और होगा तो लोग अगर खुदा न खास्ता डेड बॉडीज़ को तदफीन नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा एक केओस मच जाता है, और बहुत बड़ा एक उसका दबाव होता है जो आप इस वक्त आप इजी हैं बात करने में, मुझे बात करने में भी एहतियात करना पड़ रही है क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसको सीरियस तो लिया जा रहा है। और आपने जो बात की कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये बैरूनी हाथ है, ये कह देना कि बैरूनी हाथ है, इसका मरगिज़ मतलब नहीं है कि हम उसको पीछा नहीं कर रहे, उनको पकड़ना नहीं चाहते, उनको मारना नहीं चाहते, या उनको कुछ मैंने छोड़ना तो चाहते। भाई दोनों साहब, बातें। आप से कथा कलामी के वो तो मैंने तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना जिसको सामने रखा है कि एक वक्त तक वज़ीर आज़म कहते थे हम ये नहीं कहेंगे कि बैरूनी हाथ है। दूसरी बात ये कि अगर उस वक्त जरदारी साहब से वो डिमांड कर रहे थे कि जो लोग लाशें लेके बैठे हैं इनके पास आए, तो आज अगर उस वक्त बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उस वक्त डिमांड, तो आज वज़ीर आज़म को भी वहां चले जाना चाहिए। नहीं, जो हम इसका ये एक्सक्यूज नहीं देंगे कि बैरूनी हाथ का मतलब ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम पकड़ नहीं सकते इसलिए कि बैरूनी हाथ है, वो बात और है, और ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में आप उसको लेके जा रहे हैं। जहां तक बात जुल्फी बुखारी का आपने जो आर्गुमेंट दिया, मैं ये जो उसामा सत्ती का जो वाकया हुआ, तो सबसे पहले नेगोशिएट करने मैं वहां पे गया था एज एमएनए, और उस वक्त डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और आपको नहीं पता कितना मुश्किल होता है जब जनाजा सामने रखा हो, लोग उस वक्त इश्तियाल में हो, कभी बंदा गुस्से वाली बात करता है, कभी उनके लाड करता है, कभी उनकी बातें सुनता है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अनफेयर है कि जुल्फी का 15 सेकंड का क्लिप चला देना। वो बेचारा 3 दिन से वहां बैठ के कोशिश कर रहा है कि वो लोग वो कल गए हैं वहां तो पे, मैं समझता हूँ मैं इस प्रोसेस में नहीं, मैं वो तो सेकंड फेज में गए ना। मैं कहना चाहता हूं कि 6-7 घंटे वो बैठे रहे। मैंने उसामा सत्ती की जब डेड बॉडी कश्मीर हाईवे पर पड़ी थी तो मैं सबसे पहले पहुंचा हूं, और कितना मुश्किल मुझे हुआ उनके जो वरसा के साथ बात भाई करना। साहब, तो आप ये मैं समझता हूं कि बहुत मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन इनसेंसिटिव एक होता है बात करने, एक होता है अल्फाज का चुनाव। जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि मैं बहुत एहतियात बरतूंगा। आप एक सियासी आदमी है ना, आप ऐसी बात तो नहीं करेंगे जाकर किसी जगह पर। पढ़े लिखे आदमी है जुल्फी बुखारी साहब, आपको भी ये लगता नहीं कि उन्हें अल्फाज का चुनाव बेहतर करना चाहिए था यहाँ पर? देखें, मैं मुनीब दोबारा बोलता हूँ, पूरी कन्वर्सेशन सुनने में जब आप बहस कर रहे होते हैं, आप बंदे को आर्ग्यू कर रहे होते हैं, ठीक उस है। वक्त सख्त बातें भी निकल जाती हैं। लेकिन अगर पूरी आप बात नहीं सुनेंगे, इस बात का एक टुकड़ा लेके पूरे पाकिस्तान में वावेला में जाएंगे एज इफ को जुल्फी बुखारी को उनका एहसास नहीं है और बाकियों को ज्यादा है, क्योंकि हम गवर्नमेंट साइड पे हैं, क्योंकि वो बेचारों का बहुत ही बुरा हाल हुआ, इसलिए हम बातें सुन सकते हैं, सुननी चाहिए हमें।
لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو ہماری باتیں پکڑ کے تو ایک ہمدردی کا اور اس میں مطلب پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے جب جنازے پڑے ہوں اور جا کے حکومت کی طرف سے جا کے آپ ذمہ داروں کی لسٹ میں ہوں اور جا کے بات کریں. میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں اسامہ ستی کے معاملات میں پڑھا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں اور کتنی کرنے پڑتی ہیں. اور میں نے بھی جو وہ آخر میں ان کا جنازہ پڑھوایا تو جو ان کی ڈیمانڈیں پوری ہوئی تو انہیں جنازہ پڑھا. مشکل ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا میڈیا ہمارے ساتھ ہارش ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جائیں گے لیکن جو آپ سر بھائی صاحب آپ دیکھیں نا, اب آپ بادشاہ لوگ ہیں, اب آپ بادشاہ لوگ ہیں نا, اب آپ نے ایک بات کہہ دی کہ میڈیا ہارش ہو رہا ہے. سر میڈیا کیا کرے؟ میڈیا نے کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ اس وقت یہ سٹیٹمنٹس دیں. میڈیا نے کہا تھا عمران خان صاحب کو جنوری 2013 میں کہیں کہ آصف زرداری یہاں پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے, یہاں کیوں نہیں آتا؟ سر میری بات سنیں نا, جب آپ خود فرما, سر بات سنیں بھائی صاحب, آپ بادشاہ لوگ ہیں نا, آپ نے کہہ دیا میڈیا آرچ ہو رہا ہے. سر آپ کے اپنے بیانات ہیں, سٹینڈرڈ وہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے. ہم نے تو آپ کو یاد دلانا ہے کہ حضور آپ کا یہ سٹینڈرڈ تھا, کائنڈلی میٹ دا سٹینڈرڈ. منیب میں ہمارے بیانات کی انفرنس کیا ہے, ادھر سے کیا اخذ کرنا ہے؟ ایک یہ کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بیرونی آتا ہے اور کچھ کریں گے نہیں یا کچھ کر نہیں سکیں گے. نمبر 2 کہ عمران خان صاحب کو جانا چاہیے, گورنمنٹ نے اس کو انتہائی سیریس لیا ہے اور عمران خان صاحب بھی جب کلیئرنس ملے گی انشاءاللہ جائیں گے. لیکن میں ایک اور بات میں اپیل کرتا ہوں آپ کے جیو ٹی وی کے ذریعے ان لوگوں سے کہ خدا را یہ جو ہماری یہاں پہ جنازے پڑے ہوئے ہیں ان کو تدفین کریں. یہ ہم آپ کے اور ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں اور ہمیں اسی طرح کا دکھ ہے. لیکن یہ مثال بڑی غلط ہے کہ آپ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس طرح اس معاملے میں کہ یہ مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں لیٹس موو اے لٹل فردر. ادب میں رہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, میں دیکھوں کہ کافی سب ڈسکشن ہم نے. پرویز خان صاحب آپ وزیراعظم کہتے ہیں سیریس ہیں, بھائی صاحب نے کہا حکومت سیریس ہے, وزراء گئے, سب کچھ ہوا اور انہیں اس بات کا احساس ہے اور وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ کسی کی دل آزاری ہو, لیکن کچھ جینون خدشات ہو سکتے ہیں, وزیراعظم کی سیکیورٹی کا ایشو ہو سکتا ہے. اور شاید اگر دیکھا جائے تو شرعی طور پر بھی کہ جب کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے تو مذہبی حوالے سے بھی اس کی تدفین جلد از جلد ہونی چاہیے. تو بھائی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی تدفین ہو جانی چاہیے. جام کمال صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کی تدفین کو وزیراعظم کے آمد سے مشروط نہیں کرنا چاہیے. منیب صاحب, سب سے پہلے میں کوئی بھی نہیں ہوتی اور میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو جس کے گلا کاٹ کے ذبح کر کے جس کو مارا گیا ہے اس کے پیچھے غمزدہ لواحقین کو کوئی مشورہ دوں. یہ میرا حق نہیں ہے, یہ ان لواحقین کا حق ہے. نہ میں یہاں ان کو اسلام پر لیکچر دینا میرا حق ہے. میرا اگر کوئی حق ہے اور فرض ہے تو میں صرف انصاف ان کے لیے آواز اگر اٹھا سکتی ہوں تو میں اٹھاؤں, کیونکہ کل کو یہ موقع میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ یا خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی پیارے کے ساتھ آئے تو شاید ہم اپنا ذہنی توازن بھی جو ہے قائم نہ رکھ سکیں. آپ کیا ان کے آخری لمحات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یہ سوچ بھی لیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی. دوسری بات, 6-7 گھنٹے زلفی بخاری کا وہاں بیٹھنا ایک طرف اور کسی کے رشتہ دار کا یا کسی کے پیارے کا کٹا ہوا گلا دوسری طرف, ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. 6-7 گھنٹے زلفی بخاری یا کوئی بھی وہاں بیٹھا تو یہ اس کا, زلفی بخاری تو خیر معاون ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ جو حکومت میں ہے ان کا فرض ہے. اور پھر جب آپ اس کو مدینہ کی ریاست کہہ کے اس کی بے ادبی کرتے ہیں اور مدینہ کی ریاست کی بے ادبی کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ مدینہ کی ریاست کے جو حکمران تھے وہ کس طریقے سے راتوں کو اٹھ کر معلوم کرتے تھے حال اپنے لوگوں کا بغیر سیکیورٹی کی پرواہ کیے. اور اگر اس ملک میں عام آدمی سیکیور نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم کو بھی انہی حالات کا ادراک ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں صداقت صاحب کہتے ہیں واویلا مچا رہے ہیں. پورے پاکستان میں واویلا ہم یا میڈیا نہیں مچا رہا, پورے پاکستان میں اس وقت واویلا ہے اور حق بجانب ہے. یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہاں لاشیں سڑک پر پڑی ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے وزیر اعظم اتنے کمزور ہیں یا جو ان کو سیکیورٹی دینے والے ادارے ہیں وہ کمزور ہیں کہ وہ وہاں چھوٹے سے ایریا میں وزیر اعظم کو سیکیور نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ بچانے والی جو وہ بات کر رہے ہیں
کہ میں بڑا مشکل ہے، یہ واقعی اس وقت بھی مشکل تھا جب دوسروں کی حکومت تھی، جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، جنہیں کہتے کہ پیسے کھا بھی آپ نے دیکھا ہے پیسے کھا رہے ہیں، پیسے ان کی تو افسوس ہے کہ پیسہ بنانا، پیسہ کھانا، یہ ان کے اعصاب پہ پہلے دن سے سوار ہے، اس سے آگے تو وہ نکلے نہیں۔ اور اس کو سیاسی رنگ دینے کا جواب میں آپ کو یہ دوں کہ ان کے اپنے وزیر جو وہاں تھے، اسی کمیونٹی سے تعلق تھا، وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ میر جعفر اور میر صادق اندر ہیں۔ یعنی وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے، سیاست کون پھیلا رہا تھا، یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ یہ میں جو فوٹیج آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ کی بات کٹے گی، یہ میں فوٹیج ہے جب راجہ پرویز اشرف صاحب بھی وہاں گئے تھے، ایسے ہی حالات تھے اس وقت، اور اس وقت تو سیکیورٹی کے حالات بھی نہیں تھے۔ یہ 2013 کی فوٹیج ہے، صرف ریکارڈ کے لیے میں دکھا رہا ہوں۔ اس وقت وزیر اعظم تھے جب گورنر رول امپوز ہوا تھا بلوچستان کے اندر، تو وزراء اعظم گئے ہیں ایسی اس وقت، اور اپنی ہی حکومت کے خلاف ہم نے گورنر رول لگایا تھا، گورنر راج لگایا۔ لیکن اگر زلفی بخاری کو اس ملک کی ٹریڈیشنز کا، روایات کا یا تعزیت کرنے کا نہیں پتا، کیونکہ وہ باہر سے آئے ہیں، یا بھی منصور کے شو پہ منصور کو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ آئے ہیں ان کو اردو نہیں آتی یا ان کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو وہاں جانے کا کوئی حق بھی نہیں تھا۔ یہ وہی شخص ہیں جن کے ہاتھ میں ہزاروں پی ٹی ڈی سی کے ملازمین انہوں نے نکالے ہیں، ہزاروں چولہے بجھائے ہیں۔ یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو عوام میں اتنی پذیرائی ہے۔ اب یہ بیٹھ کر لواحقین سے جب کہتے ہیں کہ کیا فائدہ سو آپ کے نزدیک میں وزیر اعظم کے نہ جانے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے؟ مانگی جاتی منیب، ہر جگہ دیکھیں، ہر جگہ یہ نہیں کہا جاتا لاشوں سے بھیک نہیں مانگی جاتی۔ کون گلے کٹی لاشیں آپ کو کیا بھیک دیں گے؟ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ ہر جگہ مانگنے کا سسٹم نہیں چلتا، کہیں دینا ہوتا ہے، ہمدردی دینی ہوتی ہے، مطلب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا، آپ بھی یہی فرما رہی ہیں۔ کیا فرق پڑ جائے گا؟ ٹھیک، کیا فرق پڑ جائے گا اگر وزیر اعظم سیکیورٹی کو اپنی جو بھی وہ جتنا علاقہ ہے کتنا ہوگا، آخر پاکستان کا حصہ ہے نا، صرف یہ بنی گالا اور پنڈی کے وزیر اعظم اور اسلام آباد کے وزیر اعظم تو نہیں، یہ بہادر شاہ ظفر تو نہیں ہے نا، یا وہی ہیں؟ ٹھیک ہے، چند کلومیٹر کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کوئی چلتا نہیں تھا۔ آپ کی اجازت میں ذرا آگے تھوڑا چلوں گا، انہی کے حصے میں آتا ہے۔ ٹھیک۔ اب بلوچستان بھی وزیر اعظم کی دیکھیے، وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور امید کی جا رہی ہے ملک کے چیف ایگزیکٹو سے کہ وہ وہاں جائیں۔ اب پہلے تو عظمہ بخاری صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو بھی یہ میں نے دیکھیے یہ کامن سینس کل تک میرا یہ آج بھی میں سمجھتا تھا، کل بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ ایز اے لاجیکل اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہی تھا کہ وزیر اعظم بالکل جائیں گے جی، کیونکہ ایسا یہ کوئی عام واقعہ تو ہے نہیں، بروٹل ہے، بروٹیلٹی ہے، باربیرک ہے، وزیر اعظم کو جانا چاہیے۔ پر وجوہات جو میرے ذہن میں آتی ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے شروع میں بیان کر دی کہ بھئی یہی وجہ ہو سکتی ہے وزیر اعظم کے نہ جانے کی۔ اب تک آپ کے نزدیک کوئی جسٹیفیکیشن ہے وزیر اعظم کے نہ جانے کی اب تک وہاں پر؟ بہت شکریہ منیب، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ میں اپنے جذبات اور احساسات کو جو ہے تھوڑا کنٹرول میں رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ مناسب کرنے کی کوشش کروں۔ یہ حکومت نالائق اور نااہل تو تھی، لیکن یہ سنگ دل اور صفاق بھی ہیں، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آ رہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا، جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، وہ جو وہاں بیٹھے ہیں لواحقین اپنی لاشیں لے کے، وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں، ان کے پیارے واپس آ جائیں گے وزیر اعظم کے جانے سے؟ نہیں، آپ نے جو وعدے کیے تھے نا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ خود بھی تشریف لے کے گئے تھے جب یہ ہزارہ کے واقعہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا، ان کے ساتھ مسلسل ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم اتنی مضبوط ملک ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا ہیں، لیکن ہم اس نسل کو ختم ہونے سے نہیں بچا پا رہے۔ وہ 6 بچیاں جو ہیں جن کے گھر کا کوئی مرد نہیں رہا اور وہ کہتی ہیں اپنے جنازے ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں گے، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات تو پھر اب طے رہی نا، سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جان کی اہمیت ہے، ان کی زندگی کی اہمیت ہے، باقی 11 لوگ جو پتہ نہیں اپنے خاندانوں کے کس طرح کے کفیل تھے اور ان کے خاندان میں کوئی اور مرد بچا ہے کہ نہیں۔ ہزارہ کمیونٹی کے اندر اس وقت بے تحاشا فیملیز ایسی ہیں جن کے گھر مرد نہیں بچا، اور ان کے ساتھ یہ بار بار ہوتا ہے، وہ بار بار بیچارے احتجاج کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ حکومتیں جاتی ہیں ان کے پاس، گھٹنے ٹیکتی ہیں، اور ٹیکنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان اور مال کا تحفظ کرے، ذمہ داری ہے نا۔
اب یہ بتائیے کہ اگر ان کی جان کی حفاظت نہیں کی جا سکی تو پھر جرم کس کا ہے؟ ریاست پاکستان کا. پھر اگر اس کو گھٹنا ٹیکنا پڑے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور دوسری طرف کہا جائے شیخ رشید صاحب بھی، اور وہ روایت ابھی صداقت عباسی صاحب نے بھی کہا، مجھے خوف آتا ہے اس طرح کی باتیں سن کے ان کے منہ سے کہ ان کو کیوں بھول گیا ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے مرنا ہے ہم کو. یہ روایت بن جائے گی. لوگوں کے گھر میں موت ہو جانا روایت ہوتی ہے آپ کے لیے، اور اس طرح 11 لوگوں کا ایک ساتھ مر جانا روایت ہوتی ہے آپ کے لیے. اور پھر جو ہے وہ تدفین کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. کیا کریں وہ؟ کیا کہہ سکتے ہیں وہ؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ساتھ یہ کتنے سالوں سے ہو رہا ہے، اتنے بھیانک واقعے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں. انہوں نے ایک پتھر تک نہیں مارا کسی چیز کو، وہ اپنی لاشیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آہو بکا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان ہمیں تحفظ دے دے. کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ان کی تدفین نہ کرنا آپ کے لیے بہت بڑا جرم ہے، لیکن ریاست پاکستان کا ان کو تحفظ نہ دینا کوئی بڑا جرم نہیں. اور عمران خان صاحب کی زندگی جو ہے، اور زندگی سے زیادہ میں بتاتی ہوں اصل مسئلہ کیا ہے، جو مجھ سے آپ نے سوال پوچھا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو باپ پارٹی ہے جس کو بنایا گیا تھا بڑے چاؤ کے ساتھ، اس کی حکومت ہے بلوچستان کے اندر. اور وہ یہ خطرہ ہے کہ اگر باپ کی پارٹی کو ہمیں بلوچستان اگر انہوں نے کر دیا جس کا فائدہ ڈھونڈ رہے تھے زلفی بخاری صاحب، تو وہ جو ہے ہمیں حکومت ہٹانی پڑی تو میری حکومت گر جائے گی. سو عمران خان صاحب ایکچولی اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں. سینٹ کے الیکشن کے لیے لابنگ کرنے کا ٹائم ہے ان کے پاس. تو میں درست کہہ رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ سی ایم جو ہے وہ بھی دبئی میں تھے، سیر فرما رہے تھے، وہ بھی کل رات کو تشریف لائے، بڑا احسان کر دیا انہوں نے ہمارے اوپر آ کے. اور انہوں نے کہا، جو وہاں کے لواحقین ہیں، انہوں نے کہا صوبائی حکومت نے اگر پہلے دن ہمارے ساتھ انسانوں والا سلوک کیا ہوتا تو یہ حالات ہمارے ساتھ، نہ صوبائی حکومت موجود تھی نہ وفاقی حکومت موجود تھی. اور یہ سارے وزراء جا رہے ہیں. کیا یہ لواحقین کو وزیر اعظم نہیں آ سکتے؟ یہی جا کے کہتے ہیں کہ آئیں گے لیکن آپ تدفین کو مشروط نہ کیجئے. وہ کہتے ہیں تدفین کو بار بار ایک ہی بات ہوتی ہے. اور یہ بات نہیں، مجھے یہ بتائیے وہ احتجاج ہے نا، وہ آپ کا خیال ہے خوشی سے بیٹھے ہیں؟ ایک وہ تکلیف اور غم، گھر سے ایک بندہ چلا جائے نا، مجھے آج 6 مہینے ہونے والے میرے والد صاحب کو گئے ہوئے، میں روز وہ تکلیف محسوس کرتی ہوں. کئیوں کے گھروں سے کئی لاشیں جا چکی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. 6 بہنوں کا بھائی تھا، ایک منٹ 6 بہنوں کا جو اکلوتا بھائی تھا نا، جن کا باپ پہلے مارا جا چکا ہے، وہ جب مر گیا ہے نا، تو اس کے بعد وہ تکلیف پہلے لواحقین کو، اس کے بعد موسم کی ایک سختی، اور اس کے بعد حکومتی بے حسی. وزیر اعظم نہیں آ سکتے، ان کو اپنی حکومت بچانی ہے.